محتरम परवेज साहब, जैसा कि अभी आपने फरमाया था, मजहबी उलमा ने आप पर कुफर का फतवा आयद किया और ये बात हम सब के सामने है कि मजहबी हलकों की तरफ से आपके खिलाफ मुतअद्दिद इल्ज़ामात आयद करने का सिलसिला बराबर जारी है और इनका प्रोपेगेंडा इस शब्दमत से किया जा रहा है कि कौम का करीब करीब हर तबका इससे मुतासर नजर आता है। ये मुनकर सुन्नत है, ये मुनकर हदीस है, ये 3 नमाजें और 9 रोज़ों का कायल है, नई किस्म की नमाज पढ़ता है और उसी की तलकीन करता है वगैरह वगैरह। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस झूठे प्रोपेगेंडे के अजाले के लिए आपके पास क्या ज़रा है? इतनी सी बात ही ना पूछिए कि मेरे पास इसके इजाले के लिए ज़राया क्या है। पूछिए कि ये प्रोपेगेंडा ऐसा झूठा जो है, ये हज़रात जो बहरहाल इकामत दीन के मुद्दई बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं, वो इस किस्म के खुले हुए झूठ की जुर्रत कैसे कर लेते हैं। पहले ये सवाल सामने आता है। जुर्रत कर लेते हैं। मौदूदी साहब का ये फतवा गौर से सुनिए। उन्होंने कहा ये है कि रास्तबाजी और सदाकत शारी इस्लाम के अहम तरीन असूलों में से है और झूठ उसकी निगाह में एक बदतरीन बुराई है, लेकिन अमली ज़िंदगी की बाज़ ज़रूरतें ऐसी हैं जिनकी खातिर झूठ की न सिर्फ इजाज़त है बल्कि बाज़ हालात में इसके वाजिब होने तक का फतवा दे दिया गया है। वाजिब के माने ये होते हैं कि अगर वो वैसे ना किया जाए तो उससे गुनाह हो जाता है, तो इजाज़त ही नहीं बल्कि वाजिब हो जाता है झूठ बोलना ज़िंदगी की बाज़ अमली ज़रूरियात के लिए। अब इनके नज़दीक इससे बड़ी अमली ज़रूरत और क्या हो सकती है कि अकबर जिक्र करता है खुदा का इस ज़माने में, ये शख्स उस इस्लाम का जिक्र कर रहा है जिस इस्लाम को शिकस्त देने के लिए हम इस कदर यहाँ जहाद बर्पा कर रखे। उसके लिए तरीका एक ही था, इतना बदनाम कर दिया जाए कि कोई इसकी बात ना सुने। चुनाचे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि मुनकर सुन्नत तो मुझे उस वक्त कहा गया जब मैंने ये अर्ज़ किया कि सुन्नत की रूह से पब्लिक लॉज का कोई ज़ाब्ता ऐसा नहीं बन सकेगा जिसे तमाम फ़िरके मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस्लामी तस्लीम कर ले। मुनकर सुन्नत मुनकर हदीस मुझे उस वक्त कहा गया और मैंने अभी अर्ज़ किया है कि ख़ुद मौदूदी साहब ने 1970 में 20 साल बाद ऐलान इसका किया, लिख के ये कुछ दिया और इसीलिए कहा कि इसके मुताबिक तो नहीं बन सकता, फ़िक़्ह हनफी नाफिज की जाए। उन्हें किसी ने भी ना मुनकर सुन्नत या मुनकर हदीस कहा और मेरे मुतल्लिक़ खुद उन्होंने भी ये उसके बाद कहा कि ये मुनकर सुन्नत है और मुनकर हदीस है। चलते गए। ये हदीस के मुतल्लिक़ अब ये चीज़ मैं समझता हूँ बड़ी गिरां गुजरती है कि मैं ये भी सफाई पेश करूँ कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को क्या समझता हूँ। मेरी किताब मेराज इंसानियत है, अपने मुंह से नहीं मैं कह रहा, जिन्होंने पढ़ा है वो कह रहे हैं कि सीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस कदर पाकीज़ा और शफ़ाफ किताब दूसरी नहीं मिलती। उसमें सैकड़ों हदीसें मैंने नकल की हुई हैं। अंदाज़ ये है कि ऊपर कुरान की आयत लिखता हूँ और उसके मुताबिक जो हुजूर की सीरत में हदीसें मिलती हैं सारी उसके अंदर मैं लिखता हूँ। शाहकार रसालत मेरी दूसरी किताब है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद हुमायूं का पूरा नक्शा उसमें दिया गया है, उसमें मुतअद्दिद हदीस नकल की हुई हैं। सब ये सारी इन लोगों के सामने हैं, जानते हैं इन चीज़ों को। 3 नमाजें, 9 रोज़े। यहाँ एक फ़िरका है अहले कुरान, ये उनका अकीदा है 3 नमाजें और 9 रोज़े, और वो अजीब किस्म की नमाज है जो उन्होंने अपने यहाँ वज़ा कर रखी है। उस फ़िरके के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा मैंने मुखालफत उनकी की है, लिटरेचर मेरा मौजूद है, पैम्फलेट लिखे तुलूए इस्लाम में, उनके ख़िलाफ़ मैंने मज़ामीन लिखे, आप अहबाब ने देखे होंगे। इनमें से किसी शख्स ने उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं लिखा, मैंने उनके ख़िलाफ़ ये कुछ लिखा। और ये फिर 3 नमाजें और 9 रोज़े जो उनके हैं मेरे सर थोपे चले जा रहे हैं, बार बार कह चले जा रहे हैं ऐसा 3 नमाजें 9 रोज़े। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, यहाँ एक साहब थे ICS के, अब रिटायर हो चुके हुए हैं। उन्होंने लाहौर में एक दफ़ा ये तरह डाली कि नमाज उर्दू में पढ़नी चाहिए, चुनांचे उन्होंने उर्दू में नमाज पढ़ाई भी थी। यहाँ ये बात हुई,
میں نے دیکھا کہ لاہور میں سے کسی شخص نے ان میں سے اس کی مخالفت نہیں کی. میں کراچی میں تھا, وہاں سے میں نے قد آدم پوسٹر چھپوا کے لاہور میں لگوائے یہ کہنے کے لیے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اسلام کے اندر. نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن صرف اپنی زبان میں, اپنے الفاظ میں قرآن ہے, دنیا کی کسی زبان کا ترجمہ جو ہے وہ قرآن نہیں ہو سکتا. اس فتنے کا ابھی سے سد باب کرو. میں نے یہ کہا اور آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اردو میں نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے. میرے مطلب جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے. یہ چیز میں زبانی نہیں کہتا. یہ ہے طلوع اسلام کا مقصد و مسلک. کم از کم 20 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے یہ طلوع اسلام کی ہر دوسرے تیسرے مہینے شاید میں یہ چھپتا ہے. اور یہ پیمفلٹ جو ہے میرا خیال ہے شاید اب تک لاکھوں کی تعداد میں یہ چھپ گیا ہوا ہوگا. اس کے اندر آپ غور کیجیے, لکھا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ شرف و عظمت انسانیت کی معراج کبریٰ ہے. یہی وہ پاکیزہ سیرت ہے جو تمام نوع انسانی کے لیے اسوہ حسنہ ہے. حضور کی سیرت طیبہ کا جو حصہ قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے اس کے قطعی یا یقینی ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. باقی رہا وہ حصہ جو قرآن سے باہر ہے, سو اس میں اگر کوئی بات ایسی ہے جو قرآن کے خلاف جاتی ہے یا جس سے حضور پر معاذ اللہ کسی قسم کا تان پایا جاتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ بات غلط ہے. اسے حضور کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. یہی اصول صحابہ کبار کی سیرت کے متعلق بھی سامنے رکھنا چاہیے. اس میں لکھا یہ ہے میں نے کہ اس وقت ملک میں مسلمانوں کے مختلف فرقے مختلف قسم کی الگ الگ نمازیں پڑھتے ہیں, ان میں اختلافات پائے جاتے ہیں. کسی شخص کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ ان میں جس طریقے سے بھی یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں ان میں کسی قسم کا رد و بدل کرے یا کسی نئی وضع کی نماز ایجاد کرے یا اس میں کوئی تفریق کرے. اس میں لکھا یہ ہے کہ یہ چیز اگر کسی وقت اسلامی مملکت قائم ہو گئی اس کا کام ہے کہ امت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرے, لیکن کسی فرد یا کسی گروہ کو آج اس کا حق نہیں پہنچتا. اور لکھا یہ کہ ہم بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جس طرح سے باقی مسلمان پڑھتے ہیں. ان میں ہم کوئی فرق نہ خود کرتے ہیں نہ کسی طرح سے اس کی تلقین کرتے ہیں, بلکہ کہتے یہ ہے کہ کوئی اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ کرے. یہ اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. جہاں تک احادیث کا تعلق ہے ہم ہر اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں جو قرآن کریم کے مطابق ہو. طلوع اسلام کا تعلق نہ کسی سیاسی پارٹی سے ہے نہ مذہبی فرقہ سے, نہ ہی یہ کوئی نیا فرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے اس کے نزدیک دین میں فرقہ سازی شرک ہے. امت کے مختلف فرقے جس طریقے سے نماز روزہ وغیرہ کی ادائیگی کرتے ہیں ہم ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کرتے. ہم صرف قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں تاکہ کسی طرح پھر سے قرآنی نظام خلافت علی منہاج رسالت کا قیام عمل میں آ جائے. یہ ہے ہمارا مسلک جسے ہم برسوں سے دہراتے چلے آ رہے ہیں. اس کے خلاف جو کچھ ہماری طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ مخالفین کا پروپیگنڈا ہے. اب رہا اس پروپیگنڈے کی مشینری. جتنی مشینری ان حضرات کے پاس منظم ہے پروپیگنڈے کی, دنیا کی کسی بڑے سے بڑے مملکت کے پاس بھی نہیں ہے. ہر شہر کے ہر گلی, ہر محلے میں, ہر گاؤں میں, ہر کوچے میں مسجد موجود ہے. مسجد میں لوگ جاتے ہیں نماز کے لیے. وہ ان کے ہاں کا ایک ریڈیو اسٹیشن ہے, وہاں 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں. ہفتے میں ایک دفعہ ایک اجتماع ہوتا ہے. وہاں سے کوئی آواز کسی کے خلاف جو اٹھے سارے ملک کی مساجد میں سے وہ آواز بیک وقت اٹھ جاتی ہے سب, اور وہاں سے پھر وہ نمازی لے کے باہر آتے ہیں. حکم یہ ہے کہ جب امام خطبے میں کچھ کہہ رہا ہو تو نمازی کچھ نہیں کہہ سکتے. جب وہ ختم کرتا ہے اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. نماز کے بعد چلے آتے ہیں اور پھر باہر بات چلتی ہے کہ صاحب دیکھا سنا آپ نے, مولوی صاحب نے آج فرمایا وہ پرویز جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہتا ہے. بھائی تم نے کہیں یہ پڑھا, اس سے ملا, اس سے پوچھا,
تمہیں کیسے معلوم ہے؟ کہنے لگے ساری دنیا کہتی ہے، یہ سند ہے، ساری دنیا کہتی ہے، کسی نے نہیں نہ پڑھا ہوتا ہے، نہ مجھ سے پوچھا ہوتا ہے، نہ کبھی خط لکھا ہوتا ہے، ساری دنیا کہتی۔ بات کیا ہے یہ ساری؟ وہاں بھی اکیلا یہ شخص پرویز تھا جو ان کی مخالفت کرتا تھا طلوع اسلام، وہاں ان کو شکست ملی ہے اور بری طرح شکست۔ یہاں بھی انہیں پتا ہے کہ صرف یہ اکیلا شخص ہے جو اس آواز کو اٹھائے ہوئے چلا جا رہا ہے، اور یہاں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایسا نکو بنا دیا جائے کوئی اس کے قریب نہ آئے، اور وہ کامیاب ہیں اس میں۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی بھی یہ کیفیت ہے کہ صاحب وہ پرویز صاحب 3 نمازوں والے، اچھا وہ پرویز صاحب 3 نمازوں والے، بھائی تمہیں اس کا کیسے پتہ؟ کہنے کا ساری دنیا کہتی۔ وہ کچھ خائف بھی ہیں حقیقت میں، اور واقعی اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے بخلا دیتا ہے آدمی کو۔ یہ تو معلوم نہیں کہ کس مٹی کا بنا ہوا میں ہوں کہ اس کے باوجود اس زمانے سن 38 سے لے کے اس وقت تک ان نشتروں کو، ان تیروں کو جھیلتا چلا جاتا ہوں۔ اور عزیزان من باقی رہے عذرائے، انقلاب بھی ہمیشہ تنہا ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ جب پہلی آواز اٹھاتا ہے سیکنڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا اور باہر کھڑے بندوں ملانے والا وہ بڑے دل گردہ کا مالک ہوتا ہے جو چاہتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو اس کے ساتھ ملیں۔ میرے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں؟ اپنا ذاتی طور پہ ذرائع جتنے بھی ہیں، کسی سے کوئی مدد نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی فرقہ نہیں، سیاست میں حصہ نہیں لیتا، کسی قسم کا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اکیلا تنہا اس ساری چیز کو۔ ذرائع میرے ہاں کہ آپ کو معلوم ہے طلوع اسلام میگزین ماہوار، اس کے پیمفلٹس جو ہم ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں شائع کرتے ہیں، میرا ہفتہ وار درس، اس کے ٹیپس جو ریکارڈ ہوتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے ہر بڑے شہر میں اور اب باہر انگلینڈ اور امریکہ تک میں ٹیپس کے ذریعے سے قرآن کی آواز جو ہے وہ باہر جا رہی ہے۔ یہ وہ ذرائع ہیں، اس وقت اپنی محدود وسعت کے مطابق ان کو میں استعمال کرتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس ہے نہیں۔ عمر اب میری قریباً 80 کے قریب ہونے کو آئی، یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے مرحلے کے بعد اس عمر میں بھی یہ کچھ اسی طرح سے کیے چلا جا رہا ہوں، اور یہ کسی پہ نہ احسان ہے نہ کسی پہ مروت ہے۔ ایک میرے ایمان کا تقاضا ہے، میرے دل کی پکار ہے جس کو پکارتا جاتا ہوں، جب تک اللہ تعالیٰ اس توانائی دے گا اس پکار کو زندہ رہتا ہوں۔ مسلک یہی ہے کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں، نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کیوں؟ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کاند۔ اور ایمان میرا یہ ہے کہ غلط اور صحیح، حق اور باطل، جائز اور ناجائز کا واحد معیار خدا کی کتاب ہے، اور ہر شخص سے یہ میں کہتا ہوں کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، حسبنا کتاب اللہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان میں دہرایا چلا جا رہا ہوں، اور اس لیے کہ قرآن اس کے متعلق کہتا ہے کہ یہی کتاب کافی ہے تمہارے لیے صاحب۔ یہ ہے میری آواز، میری بیٹی، یہ ہے میرے خلاف پروپیگنڈا، اور یہ میرے پاس محدود سے ذرائع ہیں جن کو میں استعمال کر رہا ہوں۔ جتنے احباب اس کو اچھا سمجھیں اور ان میں یہ جرت ہو کہ وہ باہر جا کے بھی کہیں، وہ اس پکار کو آگے پہنچاتے ہیں، نہ کہیں، مجھے کسی پہ گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ جس کے دل کی پکار ہے وہ زبان پہ لائے، یہ جس کے دل کی پکار نہیں ہے میں اس کی زبان سے بھی یہ نہیں سننا چاہتا، اس میں منافقت کا سوال ہی نہیں ہے صاحب۔ یہ ہے عزیزہ میرا مسلک، یہ ہے کہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے صاحب۔ انہیں معلوم ہے کہ کہیں اور سے یہ آواز نہیں نکلے گی،